अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ किताब गम ना करे, जिसके राइटर है डॉक्टर आयज़ अल करनी और जिसका तर्जुमा किया है गदरीफ शहबाज नदवी साहब ने। तो शुरू करते हैं गम ना करे पार्ट 29। जहाँ वो मनसब, ज़िंदगी की बोझल कामों में जहाँ वो मनसब भी है। इब्न अल वर्दी कहते हैं, इस जहाँ वो मर्तबा ने तो मेरी जल्द भी कमज़ोर कर दी, मेरी जल्द भी कमज़ोर कर दी। रज़ीलों की मदारात में बहुत ही ज़हमत है। मतलब ये है कि जहाँ वो मर्तबा का टैक्स बहुत ही गिरा होता है, इससे चेहरे का पानी उतर जाता है और सेहत तो राहत ख़तरे में पड़ जाती है। इन टैक्सों से चंद ही लोग बच पाते हैं। इसमें आदमी को रोज़ाना अपने खून पसीने से अपनी शोहरत, राहत, इज़्ज़त और शर्फ व करामत का टैक्स देना पड़ता है। इमारत का सवाल मत करना, दूध पिलाने वाली क्या खूब होती है और दूध छुड़ाने वाली कितनी ख़राब होती है। मेरा इक़्तिदार मुझसे छिन गया। शायर कहता है, फ़र्ज़ कर लो कि दुनिया तुम्हें मुफ्त में मिल जाए, लेकिन क्या इसका अंजाम ज़वाल नहीं है। सोचिए कि दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाए, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा। फ़ना और ज़वाल, और तेरा जलाल और अज़मत वाला रब बाकी रहेगा। सालेहीन में एक ने अपने बेटे से कहा, बेटे सरदारी की तमन्ना ना करो, क्योंकि सरदारी बहुत तकलीफ़दा चीज़ है। मतलब ये है कि हमेशा सरदारी ना चाहो, क्योंकि सबो शितम, हड़तालें और नाराज़गी कायदा और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ ही होती है। एक शायर के नज़दीक तो मामला ये है, जो बरसर इक़्तिदार हो, अगर वो अदल व इंसाफ़ भी करे, तब भी आधे लोग उसके दुश्मन होते हैं। आओ नमाज की तरफ। ए ईमान वालो, सब्र सलवात से इस्तिआनत हासिल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई अहम मामला पेश आता तो आप फरमाते, ए बिलाल, नमाज का ऐलान करके हमें आराम पहुंचाओ। और फरमाते, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। जब सीना तंग हो जाए, मामला मुश्किल हो जाए, साजिशें ज़्यादा हो, तो नमाज से मदद लो। जब अय्याम तारीख हो जाए, रातें मुश्किल पड़ जाए, दोस्त बदल जाए, तो नमाज पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम महमात में नमाज पढ़ते, जिससे इंशराह सदर हासिल हो जाता, जैसे जंग बदरो अहज़ाब वग़ैरह। साहब फ़तह अलबारी हाफिज़ इब्न हिज्र के बारे में लोगों ने ज़िक्र किया है कि वो मिस्र के एक किले की तरफ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में चोरों ने घेर लिया। वो नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए तो अल्लाह ने उनकी ये मुसीबत दूर कर दी। इब्न असाकर और इब्न क़य्यम ने ज़िक्र किया है कि सालिहीन में एक शख्स के शाम के रास्ते में एक चोर मिला और उस पर हमला के लिए परतोलने लगा। उस जाहिद ने चोर से 2 रकात पढ़ने की इजाज़त मांगी और खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। अल्लाह का ये कौल अमन यजीब अलमस्तर अज़ा दुआ याद किया और 3 बार दोहराया। अल्लाह आसमान से एक फ़रिश्ता उतरा और हरबा मार कर उस मुजरिम को कत्ल कर दिया और कहा कि मैं मस्तर की दुआ सुनने वाले काफिर सतादा हूँ। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर पाबंदी से अमल करो। बिलाशुबा नमाज फहश और मुनकर से रोकती है। बेशक नमाज मोमिनीन पर वक्त के साथ फ़र्ज़ है। शरह सदर करने और रंज फ़िक्र दूर करने वाला एक अमल नबी पर दरूद सलाम भी है। फरमाया, ए ईमान वालो, नबी पर दरूद सलाम पढ़ो। इमाम तिरमिज़ी ने सही से हदीस नकल की है कि अबी बिन काब ने पूछा, या रसूलल्लाह, कितनी मरतबा आप पर दरूद भेजूँ? फरमाया, जितना चाहो। पूछा, 1/4? फरमाया, ठीक है। इससे ज़्यादा करो तो और बेहतर है। पूछा, 2/3? फरमाया, ठीक है। इससे ज़्यादा करो तो और अच्छा है। कहने लगे, पूरी नमाज में दरूद पढ़ूंगा? फरमाया, तब तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे और गम दूर हो जाएगा। इस हदीस का एक शाहिद भी है जो इसकी दलील है कि सैयदुल खलाइक पर दरूद सलाम से तफक्कुरात दूर हो जाते हैं। फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद सलाम पढ़ा, अल्लाह 10 बार उस पर रहमत भेजेगा। जुमा की रात और दिन में मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा सलाम भेजो, क्योंकि तुम्हारा सलाम मेरे ऊपर पेश किया जाता है। लोगों ने पूछा, हमारे सलाम आप पर कैसे पेश किए जाएंगे?
آپ کی تو ہڈیاں گل جائے گی۔ فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا جائے، لہٰذا جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ پر اتارے گئے نور کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں انشراح صدر بھی حاصل ہوتا ہے اور ان کا نام روشن ہوتا اور عزت بڑھتی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں سب سے بہتر درود ابراہیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کی محبت میں ہم ہر قیمتی چیز کو فراموش کر چکے، اب تو ہماری سب سے قیمتی متاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ کی محبت پر ہمیں ملامت کی جاتی ہے، جو ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمیں اس ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ صدقے سے سینے میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ خوش نصیبی کے اسباب اور تقدر اور رنج کا ازالہ کرنے والے عوامل میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں پر احسان کیا جائے، صدقہ، نیکی وغیرہ اعمال کیے جائے۔ ان چیزوں سے بھی کشادہ ظرفی پیدا ہوتی ہے۔ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور کریم کی مثال دو ایسے لوگوں سے دی ہے جو جبہ پہنے ہوں۔ کریم خرچ کرتا اور سخاوت کرتا ہے، جبکہ جبہ اور لوہے کے ذرہ بھی اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا نشان بھی نہیں رہتا۔ بخیل روکتا اور منع کرتا ہے تو اس کی ذرہ سکڑتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح بھی تنگ آ جاتی ہے۔ ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی کے حصول میں اور اپنے آپ کو جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، جس پر بارش پڑی تو 2 گنا پھل پیدا ہوا، اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی فوہار تو اسے لگتی ہی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر نہ رکھو، روح کا باندھنا بھی ہاتھ کے باندھنے کا ایک جز ہے۔ بخیل لوگ سب سے زیادہ تنگ دل اور بد اخلاق ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو عنایتیں کی ہیں وہ ان میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ لوگوں کو جو کچھ دیتے ہیں اس سے انہی کی خوش نصیبی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس نیک کام میں جلدی کرتے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں 2 گنا اجر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور فرمایا جو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب و کامران لوگوں میں ہوگا۔ ہم نے انہیں جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بقول شاعر اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، مال عاریت ہوئے، عمر کوچ کر جانے والی ہے، مال پانی کی مانند ہے، اس کے سرچشمے روک دو تو سڑ جائے گا اور اگر وہ جاری رہے تو پانی صاف اور میٹھا جاری رہے گا۔ حاتم کہتا ہے اس عالم الغیب کی قسم جو گلی سڑی ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، میرا پیٹ تو بھر گیا تھا لیکن کھانے اور کھلانے پر ابھارتا تھا، اس ڈر سے کہ کسی دن کمینہ نہ کہہ دیا جاؤں۔ یہ سخی اور روز اپنی بیوی کو حکم دیتا تھا کہ مہمانوں کی ضیافت کا انتظام کرے اور انتظار کیا کرے کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ جائے، ان کے ساتھ خند پیشانی کے ساتھ پیش آئے تاکہ اس کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ وہ کہتا ہے جب تم کھانا بنا لو تو ایک کھانے والا بھی ڈھونڈو کیونکہ میں اکیلا اسے نہیں کھایا کرتا۔ اگلے شعر میں وہ اپنے نظریے کی وضاحت یوں کرتا ہے، مجھے دکھاؤ کہ کوئی سخی آدمی اپنے وقت سے پہلے مر گیا ہو یا کوئی بخیل ہمیشہ رہا ہوتا کہ میرے دل کو سکون ملے۔ حاتم کا یہ قول ایک صاف ریاضیاتی منطق پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی صداقت میں شبہ نہیں۔ کیا مال جمع کرنا مالدار کی عمر میں کچھ اضافہ کرتا ہے؟ کیا آدمی کا انفاق اس کی عمر گھٹا دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ غصہ نہ کریں، اور اگر شیطان کبھی تمہیں کچوکا لگائے تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی، غصہ نہ کرو۔ آپ کے پاس ایک شخص کو غصہ آیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ لو۔ دعا فرمائی، میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس نہ آئے۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، جب شیطان کی طرف سے ان پر للکار ہوتی ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو روشنی میں آ جاتے ہیں۔ حدت اور غضب ان چیزوں میں سے ہے جو رنج و فکر اور غم پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
دوا یہ تجویز کی ہے کہ غصہ و غضب چھوڑنے کا طبیعت کو عادی بنائے۔ اپنے غصے کو پی جانے والے جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ دوسری چیز وضو ہے، چونکہ غضب آگ کا ایک کنارہ ہے، ایک انگارہ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ غصہ کم کرنے کی تدبیر میں یہ بھی ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرے، غصہ آئے تو کلام نہ کرے اور یہ یاد کرے کہ غصہ پی جانے والوں اور درگزر کرنے والوں کو کیا ثواب ملے گا۔ صبح سویرے پڑھی جانے والی دعائیں۔ ذیل میں ہم بعض وہ اذکار اور دعائیں لکھتے ہیں جنہیں آپ روز صبح صبح پڑھیں۔ ان دعاؤں سے خوشی مسرت بھی حاصل ہوگی، شیاطین انس و جن سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ دن بھر یہ اذکار آپ کی حفاظت کریں گے۔ بعض اذکار جو صحیح احادیث سے ثابت ہے یہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ دعائی ہے: اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء ملکی اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرا الی المسلم۔ ایک حدیث میں یہ دعائی ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت عرشک ملائکتی جمیع خلقک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدًا عبدک و رسولک۔ اسے 4 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا علم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اصبحنا علی فطر الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملۃ ابنیہ ابراہیم حنیفا مسلما وما من المشرکین۔ 3 مرتبہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ 3 مرتبہ۔ رضیت باللہ رجا وبال الاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ 3 بار۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ 3 مرتبہ۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ۔ یہ کچھ ایسی دعائیں تھیں جو صبح کے وقت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے وقفہ۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ تمام صوفیاء کا اتفاق ہے کہ بے توفیقی یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے نفس کے سپرد کر دے اور درمیان سے ہٹ جائے، اور توفیق یہ ہے کہ اللہ تمہیں نفس کے حوالہ نہ کرے بلکہ ساتھ رہے۔ بندہ اسی توفیق اور بے توفیقی کے مابین ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ توفیق سے بے توفیقی ہو جائے۔ چنانچہ بندہ اللہ کی عطا پر اس کا ذکر و شکر کرتا ہے تو مزید توفیق ملتی ہے، اور اگر معصیت، مخالف اور ناشکری و غفلت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا اور بے توفیق کر دیتا ہے۔ جو بندہ اس حقیقت کو کما حق جان لے اسے معلوم ہوگا کہ توفیق کی شدید ضرورت ہر لمحہ اور ہر آن ہوتی ہے۔ اس کا ایمان اور اس کی توحید سب رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ اس کو چھوڑ دے تو اس کی توحید اور ایمان سب جاتا رہے گا۔ اسے تھامنے والا وہی ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے سے بچائے ہوئے ہے۔ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے۔ خوش بختی اور انشراح صدر کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ تدبر اور گہرائی سے اللہ کی کتاب کی قرأت اور تلاوت کی جائے، کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت، رحمت، نور اور قلب کو شفا بخشنے والا قرار دیا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے معزت اور سینوں کو شفا بخشنے والا نسخہ آ گیا ہے۔ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ یہ قرآن میں غور و فکر کرتے، اگر وہ اللہ کے پاس سے نہ ہوتا تو یہ اس میں بہت سا اختلاف کر دیتے۔ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس میں تدبر کریں۔ یہ کتاب برکت والی ہے۔ بعض اہل
اہل علم کہتے ہیں کہ تلاوت کے لحاظ سے مبارک ہے، اس پر عمل کرنا، اسے حکم بنانا اور اس سے استنباط کرنا بھی بابرکت ہے۔ صالحین میں سے ایک نے کہا کہ مجھے ایک نامعلوم غم اور فکر کا احساس ہوا تو میں نے قرآن شریف لے کر تلاوت شروع کر دی۔ خدا کی قسم وہ غم دفعتاً زائل ہو گیا۔ تقدر کی جگہ اللہ نے مجھے خوشی و شادمانی عطا فرمائی۔ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو سلامی کے راستوں پر چلتے اور اللہ کی رضا جوئی کا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسم سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ بہت جگہ آیتیں ہیں، حوالے دیے گئے ہیں اور آیتوں کے مطلب بیان کیے گئے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ خود بھی اس کتاب کو مطالعہ ضرور کریں، اور اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور ساتھ ہی آپ بھی مجھے معاف ضرور کیجیے گا۔ تو آگے کی کتاب پڑھتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔